लाहौर में जो यानी एक तरफ तो ये खबर आई कि भाई एक मुनासिब अगर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन ना हुई होती, ये इलीगल या हाउसिंग सोसाइटियाँ बनने की इजाज़त, ये हाउसिंग सोसाइटियाँ तो लेके बैठ की मियाँ साहब इस मुल्क की मैशत को भी और इस मुल्क की सियासत को भी। तो लेकिन ये मुझे ज़रा एक मिनिस्टर मौसूफ से बात करते हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं, उनकी बात सुनते हैं और फिर देखते हैं बात किधर जाती है। सुनाएं। यहाँ पे हम खड़े हैं, रावी भी इस वक्त हाई फ्लड में, इससे जो पोजीशन है वो खतरे वाली है। ये जो शादरे का इलाका है ये सबसे पहला है जो कि हिट होता है। इसी वक्त भी रावी में सैलाब आता है, लाहौर की तरफ आता है। आज रात जो है वो काफ़ी क्रिटिकल है। मियाँ साहब काफ़ी क्रिटिकल नाइट वो बता रहे हैं, मगर सवाल ये है कि ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, डान में कल कोट किया मैंने और उसमें भी कराची में भी यही हुआ और आज यहाँ भी यही हो रहा है। एक ही बीमारी है हर जगह पे। ज़रा इसको ज़रा एक्सप्लेन करें, आपके पास डाटा है कि कितने लाखों मुरब्बा एकड़ या बटा जगह जो है वो घेर कर आबादियों को पानी ने घेर लिया है। जी देखें कायद साहब, आज की जो रिपोर्ट है वो बड़ी संगीन रिपोर्ट है और अभी जो रिपोर्ट आई है पानी के डिस्चार्ज की वो मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर हम इस पे आते हैं कि किस किस दरिया पर कितनी कितनी तजावज़ात जो हैं वो हो चुकी हैं और कितना पानी उससे गुजर सकता है और जो नहीं गुजर पा रहा, जिससे जो है वो कई देहात जो है वो डूब चुके, कई शहरों में पानी दाखिल हो चुका। तो इस वक्त जो दरिया चनाब की सूरत हाल है बड़ी क्रिटिकल है, क्योंकि दरिया चनाब में इसमें खानकी के मुकाम पर जो है 10,85,000 क्यूसेक का जो है वो रेला जो है वो वहाँ से गुजर रहा है। कादराबाद के मुकाम पर भी इसी तरह की सूरत हाल है, उसमें 10,17,000 क्यूसेक का रेला जो है गुजर रहा है। लेकिन जो रावी की सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। रावी में जसर के मुकाम पर 2,02,000 क्यूसेक का रेला जो है वो वहां से दाखिल हो चुका है और इसका राइजिंग ट्रेंड है और ये कहा जा रहा है कि ये 2.5 लाख से भी ऊपर तक जा सकता है और मुमकिन है कि 3 लाख तक भी जाए। और जब ये इस वक्त शादरा के मुकाम पर जो पानी का बहाव है वो 80,000 क्यूसेक से बढ़ चुका है और पानी जो है बिल्कुल ऊपर सतह जो है उसकी आ रही है। और जैसे ये रेला पहुंचेगा, ये आज रात 12 बजे तक का कहा जा रहा है कि रेला वहां से गुजरेगा। ये बहुत बड़ा रेला होगा और बहुत हाई फ्लड इसको कहा जाता है, इसको एक्स्ट्रा हाई फ्लड कहा जाता है। और जब ये रेला गुजरेगा तो लाहौर को खतरा है, क्योंकि लाहौर में 13 हाउसिंग सोसाइटियां ऐसी हैं जो बिल्कुल दरिया के किनारे पर नहीं, दरिया वाटर वेज में जो है वो बनी हुई हैं, वो दरियाई इलाके में बनी हुई हैं और उनको बहुत ज़्यादा खतरा है। इसके अलावा जो शादरा से आगे एरिए हैं उनको बड़ा खतरा है। वहाँ पर आप देखें कि जो ठोकर न्याज बेग है, अगर वहाँ से पानी दाखिल होता है तो आगे जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो खतरनाक हद तक जो है वो उसमें खतरा है और उसमें बहरिया टाउन को खतरा है। दीगर जो हाउसिंग सोसाइटियाँ रूडा है उसको जो है वो खतरा है। लाहौर के वो एरियाज जो इंक्रोचमेंट इसमें आते हैं, इसको इंक्रोचमेंट कहा जा सकता है कि वो इंक्रोचमेंट है और दरिया के इलाके हैं, वहाँ पर जितनी भी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, जितनी भी आबादियाँ हैं उनको खतरा है। इस हवाले से जो रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ हैं वो तो शुरू कर दी गई हैं और उसमें बिल्कुल अलर्ट कर दिया गया है, हाई अलर्ट कर दिया गया है। सीएम साहबा जो हैं वो भी खुद रावी पुल पर जो है वो मौजूद है, लेकिन वहाँ जो इंतजामात उससे पहले किए जाने थे वो नहीं किए गए। जो इंक्रोचमेंट ख़त्म की जानी थी वो नहीं की गई। जब जसर से पानी दाखिल होता है तो उसके बाद ये जब लाहौर से गुजरता है और आगे शादरा की तरफ जाता है और फिर से वहाँ से दरिया टर्न लेता है तो वहाँ से दरिया जो है वो बहुत ख़तरनाक हो जाता है और वो अगर 2 लाख, 2.5 लाख, 2.25 लाख का रेला वहाँ से दाखिल हो गया और वहाँ तक पहुँच गया तो वहाँ से फिर पानी जो है वो बिल्कुल लाहौर के अंदर दाखिल हो जाएगा और लाहौर के अंदर अगर पानी दाखिल होता है तो लाहौर की थ्रेटेड है मियां साहब, कौन सी? एक तो पार्क व्यू के बारे में बताया जा रहा है कि पार्क व्यू में अभी थोड़ी देर पहले तक था कि उसके जो बिल्कुल साथ हैं किनारे पे वो तो शायद पानी शायद आ गया या नहीं आया या आने वाला है। उससे आगे कौन कौन सी आबादियों को खतरा और कौन कौन सी हाउसिंग सोसाइटियों को खतरा बताया जा रहा है ऑफिशियली सरकार के मुताबिक? देखें कायद साहब, जो सामने आ रही है दादोशुमार सामने आ रहे हैं, इसमें अगर पानी जो है वो ठोकर न्याज बेग की तरफ से दाखिल होता है तो जौहर टाउन जो है वो खतरे में है, बहरिया टाउन खतरे में है और उससे आगे मुल्तान रोड के पास साथ साथ जो आबादियां हैं वो खतरे में हैं। इसमें जितनी भी इंक्रोचमेंट है, वो जितनी भी आबादियां हैं वो सारी की सारी खतरे में हैं और इसमें उनको जो है वो नकल मकानी के लिए कहा जा रहा है, वहां पर वार्निंग इशू की जा रही हैं
اور اس میں ضروری یہ ہے کہ کچھ راشن پانی جو ہے وہ جمع کر لیا جائے تاکہ اگر وہ پانی داخل ہو جاتا ہے تو پانی نکلنے کا نکاسی آپ کا جو ہے وہ مناسب انتظام نہیں ہے. لیکن پنجاب حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے تمام تر انتظامات کر رکھے ہیں. آج کی رات جو ہے وہ بہت اہم ہے. اگر آپ آج کی رات جو ہے وہ اچھی طرح وہاں سے پانی گزر گیا, جو کہ وہاں کے جو ذمہ داران ہیں وہ کہتے ہیں کہ 3.25 لاکھ کا ریلا آرام سے گزر جائے گا, لیکن 3.25 لاکھ کا ریلا اس وقت آرام سے گزرنا تھا جب 1947 میں یہ دریا اس لیول پر تھا جس لیول پر پہلے موجود تھا, جس جو ہے وہ سائز میں پہلے موجود تھا. اب وہ سائز میں نہیں ہے قائد صاحب. اب دریائے راوی کی صورتحال اگر دیکھی جائے تو جہاں تک دریائے راوی جو ہے وہ جاتا ہے وہاں تک اتنی انکروچمنٹ ہو چکی ہے کہ 3 کلومیٹر مربع کلومیٹر جو ہے وہ دریا اندر آ چکا ہے. لوگوں نے وہاں انکروچمنٹ کر لی ہے. وہاں پر جو ہے وہ کھیتی باڑی ہوتی ہے, وہاں پر بڑی بڑی سوسائٹیاں بھی بن چکی ہیں, وہاں پر بن چکی ہے, وہاں پر دیہات بھی ہیں, وہ سارے کے سارے زیر آب آنے کے خدشے میں ہیں. ایک وضاحت کریں, یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں نہیں, ایک تو یہ نا کسی انڈیویجول نے کی ہیں یا ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں, یہ اس کا چلیں یہ تو اب مصیبت گزر جائے, ہم مطالبہ کریں گے, یقیناً ہمارا مطالبہ کوئی نہیں مانے گا. ان جگہوں پر اجازت کس نے دی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بننے کی؟ ان لوگوں کا جو نقصان ہوگا وہ کون پورا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کسی کا جانی مالی نقصان نہ ہو. یہ جو کرمنل حرکتیں ہم کرتے رہتے ہیں اور جس کا پھر ایک دن نتیجہ یہ نکل رہا ہے, تو یہ بھی کیا یہ چلیں یہ اٹ از ذرا بیفور ٹائم میں یہ بات کر رہا ہوں, مگر ہے تو یہ کرمنل حرکت کہ آپ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا کے دریاؤں کے راہ میں لوگوں کو یعنی دے دیں. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ تو ایک اس پہ دفعہ 302 لگنی چاہیے قتل کی؟ میاں صاحب دیکھیں قائد صاحب, اصل میں حکومت کو چاہیے کہ جو سیٹلائٹ امیجز ہیں وہ نکالے, وہ دریاؤں کے نکالے, کہ دریا جو آج سے کئی سال پہلے جس راستے پر بہتے تھے اس کے سیٹلائٹ امیجز ان کے پاس موجود ہیں, سروے آف پاکستان کے پاس موجود ہیں, وہ نکالے جائیں. وہ وہاں پر جو ہے اس کی لائن اینڈ لینتھ جو ہے وہ بالکل سیدھی کی جائے. جو بھی اس میں انکروچمنٹ ہے اس کے ذمہ داروں کو بالکل پوچھنا چاہیے, اس کا فرانزک آڈٹ ہونا چاہیے, وہاں پر ٹیکنیکل آڈٹ ہونا چاہیے. وہاں پر جہاں سے دریا شروع ہوتا ہے پاکستان کے اندر داخل ہوتا ہے وہاں سے لے کر جہاں تک دریا جو ہے وہ پنجنت کے مقام تک جاتا ہے وہاں تک سیٹلائٹ امیجز موجود ہیں. وہاں بالکل یہ موجود ہے کہ پہلے دریا کن جگہوں پر جو ہے وہ بہتا تھا, کتنی انکروچمنٹ ہو چکی ہے, کون سی سوسائٹی کہاں پر بنی ہے, اس سے کس نے اجازت دی, کیسے ان کو NOC ملا. یہ تمام معاملات جو ہیں یہ اس میں باقاعدہ تحقیقات کی ضرورت ہے. سیلاب تو گزر جائے گا, یہ دن بھی گزر جائیں گے, لیکن سپٹمبر کے مہینے میں باقاعدہ طور پر CM صاحبہ کو اس کا فرانزک آڈٹ کروانا چاہیے اور اس کا جو ہے وہ حکومت کو اس طرف آنا چاہیے کہ وہ سوسائٹیاں کس نے بنائی تھی. روڈا سوسائٹی جو ہے وہ جس کنارے پہ بنی ہوئی ہے کیا وہ انکروچمنٹ نہیں ہے؟ پانی آ جاتا ہے اس کی زمین جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے وہاں سے, تو پھر اس کا ذمہ دار کون تھا؟ جو کہ باقی حکومت جو ہے موجودہ حکومت اس نے بھی جاری رکھی ہوئی ہے. تو اس طرح دریائے چناب ہے, دریائے راوی ہے, دریائے ستلج ہے, دریائے سندھ ہے, اس پر جو ہے لاکھوں ایکڑ اراضی جو ہے وہ انکروچمنٹ میں جا چکی ہے قائد صاحب, اور اس کا فرانزک آڈٹ ہونا بہت ضروری ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ دکھا رہے ہیں آپ کو, یہ کرتارپور ہے, اور ابھی مجھے بتایا گیا کہ سیالکوٹ اور یہ نارووال وغیرہ میں بھی میاں صاحب کیا خبریں ہیں, کیا پانی آ گیا وہاں پہ؟ دیکھیں قائد صاحب وہاں پر کل رات جو تھی وہ بہت مشکل تھی. کل رات بتایا جاتا ہے جو اعداد و شمار آ رہے ہیں, مختلف اعداد و شمار ہیں, کہ کسی جگہ پر یہ بتایا گیا کہ یہ جو پانی آیا ہے یہ 49 سالہ جو ہے ریکارڈ ٹوٹا ہے اور 405 ملی میٹر بارش ہوئی ہے, اور ایک اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ 500 ملی میٹر سے زائد بارش ہوئی ہے سیالکوٹ میں. سیالکوٹ میں جب بارش ہوئی تو اس وقت پانی وہاں پر 4 سے 5 فٹ سے 6 فٹ وہاں پر کھڑا تھا, اور ہر گلی ہر سڑک جو ہے وہ برساتی نالہ بنی ہوئی تھی. وہاں پر تمام بجلی کے فیڈرز جو ہیں وہ ٹرپ کیے جا چکے ہیں. ابھی تک بجلی جو ہے مکمل طور پر بحال نہیں ہوئی, اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہاں سے پانی نکال لیا گیا ہے, لیکن ابھی تک جو ہے وہ سیالکوٹ شہر کی صورتحال بہتر نہیں ہے. شکرگڑھ کی صورتحال ہو, نارووال کی صورتحال ہو, کرتارپورہ میں اس قدر پانی تھا کہ وہاں پر تمام بلڈنگ تقریباً ڈوب چکی تھی. وہاں سے ریسکیو کیا گیا لوگوں کو, اور لوگوں کو وہاں سے نکالا گیا. بھارت جو ہے وہ دشمن ہے, بھارت نے جو ہے ہمیں ارلی وارننگ وقت پر نہیں دی. انہوں نے 4 سے 5 دن پہلے ارلی وارننگ کا سسٹم ان کے پاس موجود ہے, لیکن انہوں نے ٹھیک 24 گھنٹے پہلے جو ہے یا 12 گھنٹے پہلے ارلی وارننگ دی, جب انہوں نے اپنے ڈیم
ڈیموں کے سپل ویز کھول دیے. یہی وجہ ہے کہ جو کرتارپورہ ہے وہ مکمل طور پر اس کو ڈبو دیا گیا, جو سکھوں کا ایک مقدس مقام ہے اس کو جو ہے وہ وہاں سے بھارت کی جانب سے پانی چھوڑا گیا, اس کو جو ہے وہ ڈبویا گیا. بھارت نے اس کو پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے, لیکن اس وقت وہاں پورے اس ریجن کی صورتحال جو ہے وہ بڑی انڈیا میں تو ابھی خبر چل رہی ہے کرتارپورہ ڈوبا ہوا ہے, 1.5 لاکھ بندہ ان کا نارووال ڈوبا ہوا ہے. میاں صاحب ان کا اپنا 1.5 لاکھ بندہ ڈسپلیس ہوا ہے. وہ انہوں نے کسی گھڑے میں یا کٹورے میں تو پانی نہیں رکھنا, وہ آگے جانے دیں گے, چھوڑ دیا ہوگا انہوں نے آگے اپنی جان. ظاہر ہے نہیں قائد صاحب ایسی بات نہیں ہے, ان کے پاس ارلی وارننگ سسٹم ہے جو 1 ہفتہ پہلے بتاتا ہے کہ صورتحال کیا ہوگی. ہمارے پاس ارلی وارننگ سسٹم اس طرح نہیں ہے. صاحب ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ ان کو پہلے ہمارے پاس صرف 85 کیوں ہیں؟ ہمیں بتانا چاہیے تھا. ہمارے پاس صرف اکارڈنگ ٹو ڈان 85 آٹومیٹک جو ویدر کو کرتے ہیں مانیٹر کرنے والے وہ, اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ہونے چاہیے, کیونکہ 7 لاکھ مربع کلومیٹر اتنا ہمارا علاقہ ہے. تو ہم بھی تو سیریں کرتے پھرتے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں, اور جب آ جاتا ہے سیلاب. صاحب یہ جو بات آپ نے کی ہے اس بات پہ میں آپ کو مکمل جانکاری جو ہے وہ دیتا ہوں, اپنے ناظرین کو بھی دیتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس ڈیم ہوتے تو یہ زحمت جو ہے وہ رحمت ہوتی. ہمارے پاس ایک ایک قطرہ پانی ہم سنبھال بھی لیتے اور ہمیں سیلاب بھی نہ آتا, اور ہماری جو بارش ہے وہ رحمت بن کے برستی. کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت قائد صاحب سمندر میں ہم نے 1 کروڑ 19 لاکھ ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ ضائع کر دیا ہے, اور ڈیموں میں جو مجموعی ذخیرہ ہے وہ اس سے کم ہے, 1 کروڑ 16 لاکھ ایکڑ فٹ ہے, اور دریائے سندھ میں جو مجموعی پانی آیا ہے وہ 5 لاکھ ایکڑ فٹ ہے جو ہم سنبھال نہیں سکے. دریائے چناب میں جو پانی آیا ہے 10 لاکھ ایکڑ فٹ ہے. دریائے راوی میں جو ہے وہ اس وقت پانی آ رہا ہے, اور دریائے ستلج میں بھی پانی آ رہا ہے. 28 جولائی کو 1969 کو ایک رپورٹ آئی تھی قائد صاحب, وہ ذرا میں اپنے ناظرین کے سامنے اور آپ کے نالج میں لانا چاہتا ہوں. 58 سال ہو گئے, ورلڈ بینک نے وہ رپورٹ دی تھی, اس میں انہوں نے مکمل طور پر ایک جائزہ لیا تھا ہمارے 5 دریاؤں کا, اور اس پر انہوں نے باقاعدہ نقشہ جاری کیا تھا, اور اس پر ایک ایک جگہ بتائی تھی کہ جہاں پر ڈیم بن سکتے ہیں جس سے ہمارا پانی بھی بچ سکتا ہے اور سیلاب بھی نہیں آتا. اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ دریائے جو چناب ہے اس پر 4 ڈیم بن سکتے ہیں, اس پر مڈ رانجھا پر ڈیم بن سکتا ہے, چنیوٹ پر ڈیم بن سکتا ہے, شاہ جیونا پر ڈیم بن سکتا تھا, اور وزیر آباد میں ڈیم بن سکتا تھا. 60 لاکھ ایکڑ فٹ پانی جو ہے اس میں ذخیرہ ہو سکتا تھا. دریائے جہلم پر منگلا اور روہتاس کے مقام پر ڈیم بننا تھا, منگلا میں بن گیا لیکن روہتاس پر نہیں بنا. دریائے پنجگوڑا پر ڈیم بن سکتا تھا. دریائے سندھ پر جو ہے مزید ڈیم بن سکتے تھے. کالا باغ ڈیم اگر بنتا تو 61 لاکھ ایکڑ فٹ پانی اس میں ذخیرہ ہوتا. اگر بادشاہ ڈیم مکمل طور پر وقت پہ بن جاتا تو 80 لاکھ ایکڑ فٹ پانی اس میں ذخیرہ ہو جاتا. اگر یہ ڈیم کا حصہ بن جاتے تو ان میں ایک ڈیم بن جاتے تو آئی پی پی مال کہاں سے کماتے؟ ایکڑ فٹ پانی صرف دریائے سندھ پر جمع ذخیرہ ہوتا. قائد صاحب 1 منٹ دیجیے گا. اگر دوسرے مقامات پر ڈیم بن جاتے تو ہمارے پاس جو ذخیرہ ہونا تھا 3 کروڑ 29 لاکھ ایکڑ فٹ کا ہونا تھا, اور اس وقت 1 اکتوبر تک اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ 3 کروڑ ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ سمندر برد ہو جائے گا, جو کہ ہمارے ڈیموں میں ذخیرہ میاں صاحب میں ایک فگر میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, ایک فگر میں بھی دیتا ہوں. یہ ورلڈ بینک کی فگر ہے. ہماری جو اربن پاپولیشن ہے اس کا 56% 56% جو ہے جسے آپ انفارمل سیٹلمنٹس کہتے ہیں یا سلمز کہتے ہیں, وہاں رہتا ہے. یعنی کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے شہروں کی. اب جو اربن جو فلڈنگ ہو رہی ہے اس میں یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو آپ نے ڈی ریگولیٹ کر کے قبضہ گروپوں کو ٹاؤن پلاننگ دے دی تھی, اس کے نتیجے میں جو ہمارے میگا سٹیز ہیں 1-2 جو بڑے شہر ہیں اس کی 56% آبادی انفارمل سیٹلمنٹس میں رہتی ہے کہ کوئی یعنی پتہ نہیں پانی کدھر سے آنا ہے, نکاسی آپ کیا ہونی ہے, کتنے غسل خانہ بنانا ہے, کہاں پہ کیا. ایک ماڈرن سائنٹیفک طریقہ ہے ماڈرن لیونگ کا لوگوں کو مصیبتوں سے بچانے کے لیے. تو یہ ہے آپ کی حاصلات, اور یہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے میاں صاحب. اور ایک اور بھی رپورٹ ہے وہ بھی تقریباً اسی طرح کی فگر ہمیں دے رہی ہے UN ہیبیٹیٹ کی. لیکن جب 56% آبادی آپ کی جو ہے وہ انفارمل سیٹلمنٹس میں سلمز میں رہے گی, اور آپ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو چائنا کٹنگ کی اجازت دے دیں گے, آپ کھلم کھلا دیں گے ان کو اجازت جتنے مرضی نے گھر بنا, کیونکہ گھروں کی کمی ہے, کیونکہ ریاست نے ہاتھ کھینچ لیا. اس وقت جو آخری فگرز میں نے دیکھی تھی تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ مکانات کی ضرورت ہے اس ملک میں, اس کی ڈیمانڈ ہے. تو اور اس میں 3.5 لاکھ مکانوں میں کی سالانہ کمی ہوتی ہے.
یعنی جو ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق ہم بنا نہیں سکتے. وہ ہم نے قبضہ گروپوں کو دے دیا, وہ ہم نے دے دیا ان لوگوں کو جن کو آپ جانتے ہیں, جو ہے, میں یہ نہیں کہتا اللہ تعالیٰ سب کو ترقی دے, مگر مٹی کی جو ہیں وہ ٹرالیاں ڈھوتے پتہ چلا کہ آج 15 کروڑ کے جیپسٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں اور پتہ نہیں کتنے 30% کتنی زرعی زمین آپ نے دے دی, کوئی ٹاؤن پلاننگ نہیں کی اور لوگوں کی سیفٹی کا خیال نہیں رکھا. اور یہ آپ شہر یو آر منٹنگ بلینز آؤٹ آف دیز سٹیز. ایک طرف چھوٹی چھوٹی یورپ لائک خوبصورت ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی تھیں اور باہر ایک سی آف سلمز تھا. تو پھر یہ تو ہونا تھا میاں صاحب, یہ آپ کی پالیسی آج ریوزٹ کریں اس کو. آج آئے ایک اکانومسٹ ہمارے ساتھ بیٹھیں جو بڑا ڈی ریگولیٹ کریں ڈی ریگولیٹ, پھر اس طرح کریں نا جس طرح امریکہ بہادر نے ڈی ریگولیٹ کیا. میاں صاحب وہاں پہ یہ سازش ہوئی ہے, یہ اصل میں اس کو سازش کہتا ہوں, سازش ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ. یہاں پر 25 ڈیم بننے تھے, 25 میگا ڈیم بننے تھے.